बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूएसपी शान रमज़ान क्विज़ 2025 की होस्ट साइमा अली हाजिर हैं। अल्लाह ताला के हजूर किस तरह के इंसान कबूल किए जाएंगे और किस तरह के दिलों वाले इंसान कबूल किए जाएंगे, इसको ख़ुद अल्लाह ताला ने सूरह शौरा की आयत नंबर 89 में फरमाया, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बि सलीम। हाँ, वो जो शख्स खुदा के पास पाक दिल लेकर आया वो बच जाएगा। Except him who brings to Allah a clean heart, clean from shirk, polytheism and nifaq, hypocrisy। और किस तरह से अल्लाह ताला सिर्फ मालो दौलत को नहीं देख रहा, बल्कि ना आपकी ताकत को देखा जा रहा है। एक साफ और शफाफ दिल जिसमें किसी भी तरह का नफाक ना हो, शिर्क से पाक हो, दुनियाई आलाशों की तमन्नाओं से पाक हो और उसकी बनाई हुई तमाम तख्लीक के लिए हमदर्दाना और रवैया रखता हो। तो ऐसे ही दिल को अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत ने अपनी शायरी में किस तरह बयान किया। उन्होंने बागे दरा में जवाब शिकवा में ये शेर है उनका, चाहते सब हैं कि हों ओजे सुरैया पे मुकीम, चाहते सब हैं कि हों ओजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो कर ले कल्बे सलीम। इसी कल्बे सलीम की तो अल्लाह ताला ने बात की थी सूरह शौरा में। और फिर अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म फ़क्र मलूकियत जो कि ज़रब कलीम में है उसमें इरशाद फरमाया है, फ़क्र जिनगाह में बेसाज़ो यराक आता है, ज़रबकारी है अगर सीने में है क़ल्बे सलीम। इसको अगर हम, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कशन हो रही थी कि हमें एक मुश्किल उर्दू समझने में भी अब मुश्किल बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फ़क्र गोज़ टू वॉर अनइक्विप्ड unarmed with glee, it deals dire blow if heart is sins is free। और हम दुआ कर सकते हैं कि इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह ताला हमारे दिल को उस तरह का बना दे जो उसके यहाँ कबूल हो जाए। आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। टीम्स का तारुफ़ करा दें। हमारे साथ टीम ए में मौजूद हैं मोहम्मद नवाशिफ यूनिवर्सिटी से, मोहम्मद तहसीन और मोहम्मद अवैस रज़ा। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब लॉ डिपार्टमेंट से शहजाद और ग़ुलाम यासीन। थैंक यू। वेलकम टू द शो। और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद उस्मान गनी गिलानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। जी टीम्स, आपको रूल्स मालूम हैं, याद हैं? तो एक रूल जो पहले थोड़ा मिस हो गया था फिर से बता देते हैं। बाकी तो आपको मालूम है कि 5 सेगमेंट हैं, 2 सवाल हैं, 10 टोटल क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर दोनों टीम्स में टाई होता है तो उस सूरत में दोनों टीम्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी के सेगमेंट से एक सवाल के लिए बोल सकते हैं। तो 2 सवाल फिर से हो जाएंगे, ठीक है? अब शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है हमारा सीरत तैयबा, और जब सेगमेंट बोलें तो सीरत तैयबा वाला फ़ोल्डर ओपन करें आप। पहला सवाल टीम है मोहम्मद नवाशिफ यूनिवर्सिटी की टीम से, जंग बद्र में अबू जहल की मौत की तस्दीक किसने की? हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? ऑप्शंस दोबारा बताइए। हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत उमर, हज़रत अली। हज़रत ज़ुबैर। जी, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू जहल की मौत की तस्दीक की थी। आपको याद होगा जंग बदर के अंदर अबू जहल जो कुफ़ार का बहुत बड़ा सरदार था, 2 नौजवान सहाबा के हाथों कत्ल हुआ और उन्होंने उसको नेज़ा मार के गिराया था, लेकिन अभी उसकी जान नहीं निकली थी। तो जब जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद जब गुज़रे तो उन्होंने देखा कि अबू जहल जो है वो तड़प रहा है, अभी शदीद ज़ख्मी हालत में। तो फिर उसका सर काटा और सर काट के लेके गए। तो अबू जहल ने उस वक्त भी सरदारी के ज़ुआम में कहा था कि मेरा सर जो है ना वो कंधों के करीब से काटना, ताकि सबको लगे कि ये कुरैश के सरदार का सर है। तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद थे जिन्होंने ये आखिरी कार्रवाई सर अंजाम दी थी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दूसरा सवाल आपसे, ये काफ़ी आसान सा सवाल है। आमुल फ़ील के कितने साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई? 70 दिन, 80 दिन, 100 दिन, 50 दिन? इन सवाल में साल का लफ्ज़ को ना फोकस करें, कितने दिन बाद आपकी विलादत हुई। जी, ट्रिकी किया हुआ था।
جی 70 days. جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے 50 دن کے بعد. 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. عام الفیل آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جی کیا تھا؟ وہ جب ہاتھیوں نے ابراہ کے لشکر نے حملہ کیا تھا جی تو اللہ بالکل پاک نے ابابیلیں بھیجی تھی. بالکل بالکل ویری گڈ. وہ جو سال تھا اسی سال میں اس واقعے کے 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ٹیم بھی تیار ہیں آپ؟ لاء ڈپارٹمنٹ آف یونیورسٹی آف سدرن پنجاب. آپ سے پہلا سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر آخری بار کب حاضری دی؟ ہجرت سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، تبوک کے بعد، حدیبیہ کے وقت. میم آپشن ریپیٹ کیجیے گا دوبارہ. ہجرت سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، تبوک کے بعد یا حدیبیہ کے وقت. ہجرت سے پہلے. جی درست جواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے، ہجرت کے لیے جب مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ نے ہجرت سے پہلے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی تھی. جی ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا. آپ سے دوسرا سوال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو ذو الشہادتین کے لقب سے نوازا؟ حضرت خزیمہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حذیفہ. میم یہ ورڈ جو یوز ہوا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں. جی ذو بالکل. الشہادتین کے لقب سے نوازا. ذو الشہادتین کا مطلب دو گواہوں والے، دو گواہیوں والے. اس کی میں جو ہے نا وضاحت پھر جواب کے بعد کروں گا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن سوال یہ آپ کے لاء ڈپارٹمنٹ سے ہی متعلق ہے. سمجھ لیں کہ جب کوئی انسان گواہی دیتا ہے تو اسلام کے اندر ایک شخص کی گواہی ایک شمار ہوتی ہے. تو آپ نے ان صحابی کو بولا کہ آپ کی ایک بندے کی گواہی دو کے برابر ہے. جی آپشن بتا دیجیے. آپشن دوبارہ. حضرت خزیمہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حذیفہ. حضرت خزیمہ. جی جواب درست ہے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی ایک ہی آدمی کی جو گواہی ہے یہ دو کے برابر ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا اور وہ یہودی اس بات سے مکر گیا. تو اونٹ کا معاملہ تھا. جی اونٹ کا معاملہ تھا. میں مختصر کر رہا ہوں. تو اس یہودی نے کہا کہ آپ کے پاس تو اس معاملے کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے. تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ میں اس معاملے کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے یہ اس طرح ہوا تھا. تو یعنی کہ آپ وہ اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جب ہم آپ پر ایمان لائے ہیں تو پھر آپ کی ہر بات کا سر آنکھوں پہ یقین ہے. تو اس فضیلت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب قیامت تک خزیمہ کی ایک بندے کی گواہی دو کے برابر. سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس وضاحت کے لیے. جی قرآن حکیم ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے. ٹیم اے محمد نواز شریف یونیورسٹی کی ٹیم. آپ سے پہلا سوال ہے. آپ تیار ہیں؟ قرآن میں ذکر شدہ وہ کون سا جانور ہے جسے وحی ملی؟ ہدہد، چیونٹی، شہد کی مکھی، بچھو. چونٹی. چونٹی نہیں ہے. درست جواب نہیں ہے. یہ غلط جواب ہے. چونٹی کا لفظ میں نے ایسے ہی تھوڑا سا نا وہ ٹرک مارنے کے لیے ڈالا تھا کیونکہ چونٹی پر بھی ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، لیکن وہی نازل نہیں ہوئی. وہی حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی چونٹی کے بارے میں کہ دیکھیں چونٹیاں جو ہیں نا یہ بات کرتی جا رہی ہیں آپس میں. اور یہ لیکن وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ قرآن کے اندر الفاظ ہیں کہ اور وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کو. تو یہ لفظ جو ہے نا یہ شہد کی مکھی، یہ درست جواب ہے. قرآن کے اندر شہد کی مکھی کو وحی کی گئی. جی تھوڑا سا غور کیا کریں سوال پر. ٹھیک ہے، سوال میں ہی کہیں نہ کہیں جواب چھپا ہوتا ہے. اور یہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اس کو لاگو کریں. یہ میرا سوال کہ ہمارا ایک معاشرتی طور پہ ایک مزاج ایسا بن گیا کہ ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے. صرف اس پروگرام کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے اندر کہیں بھی آپ کسی کی بھی بات سنیں تو بات کو غور سے سنیں، اس میں سے عمل کرنے کی کیا چیز وہ نکالیں، بجائے اس کے کہ ہم صرف جواب دینے کی کوشش میں لگ جائیں. چاہے کوئی مکالمہ ہو رہا ہے، جو بحث مباحثہ ہو رہا ہے، جواب دینے کے لیے نہ سنیں، سمجھنے کے لیے سنیں. جی دوسرا سوال ہے آپ سے، بہت آسان سوال ہے یہ بھی. مکی صورتیں کون سی کہلاتی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں،
ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، نبوت سے پہلے نازل ہوئیں، ہجرت کے بعد نازل ہوئیں؟ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں ہجرت سے پہلے ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ دوبارہ بتائیں، دو آپشنز دوبارہ سن لیں۔ مکی صورتیں کون سی ہیں؟ جو جو مکہ میں نازل نازل ہوئیں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، جو نبوت سے پہلے نازل ہوئیں۔ جو مکہ میں نازل ہوئیں۔ ان چاروں آپشنز میں سے ایک آپشن آپ یہ بتا رہے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، ایسے؟ کیونکہ ہجرت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے۔ جی جی، تو لیکن ان دونوں جوابوں کے کانٹیکسٹ میں فرق ہے، اس لیے میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک جواب دیں۔ بہرحال ٹائم اپ ہو گیا اور 2 دفعہ آپ جواب دے چکے ہیں اور جواب غلط ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ تصحیح کریں۔ جواب دونوں یہی بنتے ہیں۔ وہی میں عرض کرنے لگا ہوں آپ سے، وہی عرض کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے مکہ والے جواب کو چنا، ایسے ہی ہے؟ مطلب ہجرت سے پہلے میں عرض کر دوں پھر آپ مجھے اس بات کی تصدیق کر دیں کہ آپ نے یہ کہا کہ مکہ میں آپ نے مکہ والے اس کو چنا ہے۔ نہیں، ہم پھر ہجرت سے پہلے والے کو چوز کرتے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ پھر دیکھیں، کیونکہ اب سورۃ المزمل جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ وہ آدھی جو ہے مکی ہے، آدھی مدنی ہے، کیونکہ اس کا ایک رکوع جو تھا وہ ہجرت سے پہلے ہوا اور ایک ہجرت کے بعد، لیکن وہ مدینہ سے پہلے جس طرح ہوا، تو اس کانٹیکس میں پھر ہم رستے کو بھی پھر کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ نہیں، اصل میں آپ کو عرض کروں، اصل میں فرق یہ ہے، میں نے جس وجہ سے یہ سوال ڈالا کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، کیونکہ آپ جو ہیں مکہ مدینہ کے بعد بھی آپ مکہ تشریف لے گئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ، اس وقت بھی قرآن نازل ہوا ہے اور اس وقت آپ مکہ میں تھے، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ مکہ میں تھے، مکہ میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن وہ آیات، وہ قرآن کا وہ حصہ وہ مکی نہیں کہلائے گا، وہ مدنی کہلائے گا، کیونکہ وہ ہجرت کے بعد ہے۔ تو اصل جو تعریف ہے نا مکی اور مدنی کی، وہ یہ نہیں کہ مکہ اور مدینہ، اصل تعریف یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے ہے وہ ساری مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد ہیں چاہے پھر وہ مکہ میں ہی کیوں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے یہ سوال بنایا ہے۔ اب بتائیں سوال کا کیا بتائیں؟ انہوں نے دونوں جواب دیے ہیں، جو مکہ میں نازل ہوئی اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، تو اس لیے میں کوئی ایک اسپیسیفک آپ سے کروانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے نا سوال کے اندر مزید کلیریفائی کر دیا کہ ہجرت سے پہلے جو مکہ میں نازل ہوئی، تو انہوں نے جواب دے دیا تھا پہلے بھی، چلیں جواب درست کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ درست کاؤنٹ کر لیں گے، بہت شکریہ جی۔ ٹیم بھی آپ سے سوال ہے، قرآن حکیم ہمارا سیگمنٹ ہے، اور پہلا سوال آپ سے، قرآن میں کلمۃ اللہ کا لقب کس نبی کو دیا گیا؟ حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ؟ کلمۃ اللہ، جی کلیمۃ اللہ۔ آپشنز ریپیٹ کیجیے گا میں۔ حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ؟ حضرت موسیٰ۔ جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک میں کلمۃ اللہ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ جی، اس لفظ کا مطلب کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں، وہ کلیم اللہ ہوتا ہے۔ کلیم اللہ، سوری، تو جی، یہ کلمۃ اللہ کا مطلب اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانی، تو سارے نبی اللہ کی نشانی۔ تو اس طرح تو سارے نبی اللہ کے حبیب ہیں، لیکن حبیب اللہ صرف اللہ کے نبی کو کیوں؟ سارے نبی اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ، لیکن خلیل حضرت ابراہیم کا لقب کیوں ہے؟ صحیح ہے، کسی نہ کسی خاص وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو جو معجزات دیے گئے تھے، ایک وہ یہ تھا کہ آپ مردہ کو زندہ کر دیتے، ہاں جی، تو اس وجہ سے یہ اللہ کی نشانی کے طور پر ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہے کہ اگلا بھی اس سوال کو جو میں نے سمجھا ہے جان بوجھ کے آپ سب کے لیے، کیونکہ اگلا سوال آپ کو سمجھ آ جائے۔ قرآن حکیم میں خلیفۃ فی الارض کس نبی کو کہا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ جی، یہ جواب درست ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ صاد کی، اس میں خاص طور سے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ فی الارض کا لقب دیا گیا، حالانکہ پورے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا یا الذین جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ سارے انسانوں کو ہی خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کو خاص طور سے الگ سے مینشن کیا۔ جی، بہت شکریہ۔ اور تاریخ اسلام ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے، اور محمد نواز شریف یونیورسٹی آپ تیار ہیں؟ تاریخ اسلام، اوکے۔ پہلا سوال ہے آپ سے،
بنو امیہ کا پہلا خلیفہ کون تھا؟ مردان بن حکم، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان۔ معاویہ بن ابی سفیان۔ جی درست جواب ہے۔ بنو امیہ کی خلافت جب شروع ہوئی وہ حضرت معاویہ سے شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے خلافت راشدہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خلافت راشدہ رہی، اور اس کے بعد جب بنو امیہ کی باری آئی تو پہلے اس خلیفہ تھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور آپ سے دوسرا سوال ہے، حضرت جعفر طیار نے کس بادشاہ کے دربار میں اپنی مشہور زمانہ تقریر کی؟ کسریٰ، کیسر روم، نجاشی، بطلیموس۔ نجاشی۔ جی درست جواب ہے، آسان سوال تھا۔ آپ کے اس سیگمنٹ میں 2 جواب درست ہوئے ہیں۔ اور ٹیم بی یونیورسٹی آف سدرن پنجاب لاء ڈپارٹمنٹ سے آپ سے پہلا سوال ہے، مسلم دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کون سی تھی؟ جامعۃ الازہر، جامعہ نظامیہ، جامعہ بغداد، جامعہ القروین، کروین بھی بولتے ہیں، قروین بھی بولتے ہیں۔ یہ آپشن دوبارہ ریڈ کر دیں۔ جامعۃ الازہر، جامعہ نظامیہ، جامعہ بغداد، جامعہ القروین۔ جامعہ القروین۔ جی درست جواب ہے جی، مسلم دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی جامعہ القروین ہے۔ قروین وہ جگہ ہے جہاں سے فاطمی خلافت کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور یہاں سے پھر یونیورسٹیوں کا مسلم دنیا میں آغاز ہوا۔ جی سر تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے گا کہ زیادہ جگہ بغداد کا ذکر آتا ہے۔ جی تو کیا وہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں پہلی یونیورسٹی، اور یہ بنائی بھی ایک فیمیل نے تھی، جی فاطمہ زہرا بھی۔ جی، اور علم و حکمت کا مرکز تو بغداد رہا ہے نا جی۔ وہاں پہ جو دیکھیں نا، آج بھی ہمارے یہاں 2 طرح کے نظام تعلیم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جو مدرسے کا نظام تعلیم ہے اور ایک یونیورسٹی کا نظام تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں بھی جب پہلے تو اکٹھا ہی ہوتا تھا سارا، یونیورسٹی کا بھی اور مدرسے کا بھی اکٹھا ہی چلتا تھا، لیکن پھر جب یونیورسٹی کی طرز پہ جب پہلی دفعہ کام شروع ہوا تو وہ فاطمی خلافت میں اس یونیورسٹی کے تحت شروع ہوا، جامعہ القروین۔ پہلے مطلب بغداد ہی رہا ہے؟ رہا تو بغداد ہی ہے، اور اسی دور حکومت میں رہا، جس دور حکومت میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا، وہاں پہ اساتذہ کے ساتھ، مختلف اہل علم کے ساتھ لوگ ویسے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، تو باقاعدہ درسگاہ کے طور پر، جامعہ کے طور پر، یونیورسٹی کے طور پر اس ادارے کو پہلی دفعہ بنایا گیا۔ بہت شکریہ جی۔ آپ سے دوسرا سوال ہے ٹیم بی، خلفائے راشدین میں سب سے طویل مدت خلافت کس کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی۔ جی درست جواب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام خلافت کی مدت جتنی بھی تھی اس میں سب سے طویل ان کی تھی، یعنی کہ 12 سال، اور حضرت ابوبکر صدیق کی تقریباً 2 سے 2.5 سال تھی، حضرت عمر کی 10 سال تھی، حضرت عثمان کی 12 سال تھی، حضرت علی کی 4 سے 5 سال تھی۔ جی بہت شکریہ۔ اور ناظرین، یہاں پر ہمارے 3 سیگمنٹ مکمل ہو گئے ہیں۔ باقی کے سیگمنٹ دیکھنے کے لیے آپ جڑے رہیے یو ایس پی شان رمضان کوئز 2025 کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور یو ایس پی شان رمضان کوئز 2025 کے باقی کے 2 سیگمنٹ کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اس پورے شو کے لیے اسپانسر کیا ہے نیسا کاسمیٹکس نے، اور ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز 20 پارٹیسپینٹس کو دیے جا رہے ہیں، اور اس پورے شو کو ارینج کیا ہے کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی آف یونیورسٹی آف سدرن پنجاب نے، اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود رہتی ہے اسٹوڈیو ٹیم کے ساتھ ساتھ۔ اور آج ہمارے پاس ٹیم اے میں موجود ہیں محمد نواز شریف یونیورسٹی سے محمد تحسین اور محمد اویس، اور یونیورسٹی آف سدرن پنجاب لاء ڈپارٹمنٹ سے ٹیم بی میں موجود ہیں شہزاد رشید اور غلام یاسین۔ تیار ہیں آپ؟ ویسے روزوں میں اس بریک میں آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ کی آواز ٹھیک ہو جائے گی لیکن آپ کی اسمائل پھر بھی قائم رہ سکتی ہے۔ تو ہمارا چوتھا سیگمنٹ ہے ٹیم اے محمد نواز شریف یونیورسٹی سے مسلمان سائنسدان۔
اور پہلا سوال ہے ہمارا، کون سے سائنسدان حساب اور علم نجوم کے ماہر تھے؟ ابراہیم الفزاری، عمر خیام، الخزائی، یعقوب بن طارق۔ دوبارہ ایک بار آپشن بتائیے گا۔ ابراہیم الفزاری، عمر خیام، الخزائی، یعقوب بن طارق۔ الخزائی۔ جی یہ جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے ابراہیم الفزاری۔ یہ علم نجوم اور حساب اور ستاروں کے ذریعے جو کچھ حساب کتاب ہوتے تھے یہ اس کے ماہر تھے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور دوسرا سوال ہے آپ سے، سیگمنٹ ہے ہمارا مسلمان سائنسدان، اوکے؟ تو دوسرا سوال، کون سے سائنسدان حیاتیات و حیوانات کے ماہر تھے؟ الکندی، ابو عثمان الجاحظ، الصباحی، ابن سینا، جابر بن حیان۔ الکندی۔ جی یہ جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے ابو عثمان الجاحظ۔ حیاتیات یعنی بایولوجی اور حیوانیات یعنی اینیمیٹولوجی اس کے ماہر تھے، اس کی بنیادیں رکھنے والے تھے جناب ابو عثمان الجاحظ۔ الجاحظ ان کا لقب تھا، پڑ گیا تھا لقب، کیونکہ جاحظ کہتے ہیں جس کی آنکھیں باہر ہوں، تو ان کی آنکھیں تھوڑی سی زیادہ بڑی تھیں اور باہر تھیں، تو لوگ ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کو جاحظ کہتے تھے، لیکن اللہ نے اسی نام سے ان کو مشہور کر دیا اور پھر دنیائی سائنس کے اندر انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ ماشاء اللہ۔ جس سے اللہ کام لینا چاہے اس کے لیے اس کی ظاہری اپیرنس اور وہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، جب اللہ کام لینے پہ آتا ہے تو پتہ نہیں کس کس سے کام لے لیتا ہے۔ جی بالکل، ہم نے بات بھی کی تھی بالکل اسٹارٹ میں کہ صرف اللہ کے ہاں قلب سلیم ہی کام آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو 2 سوال ہو گئے آپ سے، اور یہ سوال میں نے جان بوجھ کے آپ سے کیا تھا کیونکہ ایگریکلچر یونیورسٹی سے ہیں آپ، اور مجھے لگا کہ یہ جواب ان کو آتا ہوگا۔ وہ نباتات میں ہوتا ہے یہ، چلیں حیاتیات بایولوجی تو پھر بھی پڑھتے ہیں نا۔ کیونکہ یہ ساروں نے انٹرمکس کام کیا ہوا ہے، ہاں کوئی اسپیسیفک فیلڈ اس وقت ڈیفائن نہیں ہوتی تھی۔ بالکل۔ ایسے ہی ہے، لیکن بس وہ کوئی ایک کے لیے نا وہ مشہور ہو جاتا تھا۔ جی جی ٹیم بی تیار ہیں آپ؟ یس اوکے، اور سیگمنٹ ہے ہمارا مسلمان سائنسدان، ٹھیک ہے؟ کس مسلم سائنسدان کی اجرام فلکی کی حرکات پر تحقیق و تحریر مشہور ہے؟ الخوارزمی، الفرغانی، البیرونی، بطلیموس، الخوارزمی، الفرغانی۔ ٹائم اپ ہو گیا۔ الخوارزمی۔ جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے الفرغانی۔ اجرام فلکی سے مراد ستارے، چاند اور ان سب کا آپس میں گھومنا، فلک، یہ ساری آسمان۔ چیزیں، فلک آسمان ہو گیا نا، الفرغانی کی اس پہ تحقیق ہے۔ جی چلیں اب نا اس کو ایسے بھی یاد رکھا جا سکتا ہے، فلک اور الفرغانی، فے سے فلک، فے سے فرغانی، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ سے، کون سی فارسی سائنسدان ماہر فلکیات و ریاضی دان تھے؟ کون سے فارسی سائنسدان ماہر فلکیات و ریاضی دان تھے؟ البیرونی، الخوارزمی، الرازی، یعقوب بن طارق۔ یہاں پہ میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہاں پہ فارسی سائنسدان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پہ ماہر فلکیات اور وہ اور ہیں، لیکن جو فارسی ایران کے تھے نا ان کی بات ہو رہی ہے۔ جی فارس۔ آپشنز ریپیٹ کیجیے گا۔ البیرونی، الخوارزمی، الرازی، یعقوب بن طارق۔ میں دوبارہ آپشن ریپیٹ کیجیے گا۔ الخوارزمی، الرازی، البیرونی، یعقوب بن طارق، اور یہ تیسری دفعہ آپ ریپیٹ کرا رہے ہیں۔ یعقوب بن طارق۔ جی جواب درست ہے۔ اوکے، چوتھا سیگمنٹ ہے ہمارا، اور ٹیم محمد نواز شریف یونیورسٹی سے آپ سے پہلا سوال ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تاریخ پاکستان، ٹھیک ہے؟ 5واں سیگمنٹ ہے۔ سوری 5واں، تھینک یو، مطلب صحیح فولڈر کھلا ہے آپ کا۔ اوکے، پہلا سوال، قرارداد پاکستان کس جگہ منظور ہوئی؟ دستور ساز اسمبلی، لیاقت باغ، شالامار باغ یا منٹو پارک؟ منٹو پارک۔
جی درست جواب. درست جواب ہے. اس کا آج کل اس کا نام ہے اقبال پارک، گریٹر اور اقبال پارک. جی اور اسی کی یاد میں وہاں پر مینار پاکستان بھی تعمیر کیا گیا ہے. جی ماشاءاللہ. اسلامی جمہوریہ پاکستان سے پہلے پاکستان کا پورا نام کیا تھا؟ ریاست پاکستان، ملک پاکستان، صرف پاکستان یا مملکت پاکستان؟ مملکت پاکستان. درست جواب. جب شاباش. پاکستان بنا تھا تو ڈومینین آف پاکستان اس کو کہا جاتا تھا اردو میں، مملکت پاکستان. اور جب پھر پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا 1956 میں، اس وقت اس کا نام بدل کے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوشی ہوئی پاکستان سے محبت میں چاروں نے اکٹھے بات کی ہے. ٹیم بی، لاء ڈپارٹمنٹ آف یونیورسٹی آف سدرن پنجاب. آپ سے پہلا سوال ہے، تاریخ پاکستان ہمارا سیگمنٹ ہے اور یہ تو آپ کی اسپیشلٹی ہونی چاہیے. پہلا سوال ہے آپ سے، 1960 کے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کے مقابل مشہور امیدوار کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ خان، فاطمہ جناح؟ فاطمہ جناح. درست جواب. درست آسان جواب. تھا. پہلے بہت ایپیسوڈ کے آسان اندر ہے. اس پہ ہماری بات بھی ہوئی تھی اور میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ میم ان سے نہ پوچھیں یہ سوال، کیونکہ پہلے ایپیسوڈ میں ہماری اس پہ ڈسکشن ہو بہت گئی ہے. زیادہ ایزی تھے. اس کے آپشن ایزی تھے بالکل. چلیں جی، دوسرا سوال ہے آپ سے، مینار پاکستان کب بنا؟ 1 جنوری 1948، 23 مارچ 1940، 16 دسمبر 1971، 21 اکتوبر 1968؟ میم آپشن ریپیٹ کیجیے گا دوبارہ. 23 مارچ 1940، 16 دسمبر 1971، 1 جنوری 1948، 21 اکتوبر 1968؟ 21 اکتوبر 1968. درست جواب ہے. جی، ہمارا 5واں سیگمنٹ بھی مکمل ہوا اور دونوں ٹیم سے ہم نے 2 سوالات کر لیے ہیں. جب تک رزلٹ آتا ہے تب تک ہم آج قلب سلیم پہ بات کرتے ہیں. قرآن کی ہم نے صرف ایک آیت کا ذکر کیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب اور کتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ایک صاف ستھرا پاک دل، کلین ساؤنڈ ہارٹ از ریکوائرڈ ٹو فلفل دا آل کائنڈ آف ریکوائرمنٹ ٹو میٹ دا اللہ. جی، تو جو آیت سورہ شعراء کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن، یعنی قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت والے دن انسان کو مال اور اولاد کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، ہاں مگر سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آئے. اب قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ سلیم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والا، صاف ستھرا، ہر قسم کی آلائش سے پاک. اور ایک مفسر نے لکھا ہے کہ قلب سلیم سے مراد نرم دل ہے. اور یہ رائے مجھے بہت ذاتی طور پہ پسند ہے، کیونکہ نرم دلی اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوتا ہے کہ جو وہ شخص خاص نعمت سے نوازا گیا جس کو نرم دلی عطا کی گئی، جس کو رحم دلی عطا کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحمان رحیم بھی کہا اور اپنے نبی کو بھی رحمان رحیم کہا، اور اپنے نبی کے لیے رحمت للعالمین کہا کہ تمام جانوں کے لیے رحمت، کیا کہ وہ نرم دل تھے. تو قلب سلیم سے مراد کہ دل کی نرمی. اور اسی دوران ہمارے پاس رزلٹ بھی آ گیا. اللہ کرے گا کہ ہمارے ججز نے بھی دل کی نرمی کے ساتھ رزلٹ بنایا ہوگا. آپ نے ججز بول دیا، وکیلوں کی وجہ سے آپ نے ججز بولا، جبکہ ہم بتا چکے ہیں ہمارے جج نہیں ہوتے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نرم دلی بہت بڑی نعمت ہے، اور قلب سلیم کی ایک بہت بڑا جز ہے کہ وہ نرم دل ہوتا ہے اور وہ تمام آلائشوں سے پاک ہوتا ہے، تبھی جا کر اس کے اندر وہ سلامتی اور سلیمی والی فطرت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور جب قلب سلیم ہوتا ہے، تمام آلائشوں سے پاک ہوتا ہے، تبھی اس کے اندر جتنی بھی نورانی چیزیں ہیں وہ آ سکتی ہیں. قرآن کی تعلیمات کو دل میں اتارنا ہے، نبی کی سیرت کو دل میں اتارنا ہے، نبی کی سنت کو دل میں محفوظ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے دل پر اتارنے کے لیے اس کو جگہ بنانی ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے دل، تو اللہ تعالیٰ کب آئے گا اس دل کے اندر؟ جب اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جگہ صاف ہوگی. تو قلب سلیم جب ہوگا تبھی یہ ساری چیزیں آ سکیں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اور کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی، ہاں مگر وہ شخص جو قلب سلیم کے ساتھ ہے، جو صاف دل کے ساتھ ہے. تو دلوں کو صاف رکھنا آپس میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی. اللہ تعالیٰ کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے نا، دنیا کو تو دھوکہ دے لیں گے، لیکن دل کے اندر جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. تو اس وجہ سے قلب سلیم ضروری ہے، اور وہ ہمارا اور اپنے اللہ کا معاملہ ہے. وہ اس میں کسی اور تیسرے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف رکھیں، دل صاف رکھیں،
ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی جائیں. اچھا سر، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ نان مسلم ہوتے ہیں، وہ کائنڈ ہارٹ ہوتے ہیں، جی جی تو ان کو ہدایت کیوں نہیں مل پاتی؟ دیکھیں ایک معیار بنا دیا گیا نا. اب جیسے آپ کے بھی قانون میں ایک معیار ہے کہ باقی سارے کہ کوئی اگر پاکستان کا شہری ہے نا، کوئی بھی اگر اس کو پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز چاہیے، پاکستانی پاسپورٹ اسی کا بنے گا جو پاکستان کا شہری ہوگا. آپ کہیں یار باقی سارے بھی تو انسان ہیں، باقی ساروں کے بھی ہم جیسے دکھتے ہیں، لیکن آپ نے ایک دائرہ کار بنا دیا، پاسپورٹ آپ کو نہیں ملے گا. باقی ساری چیزیں آپ ہمارے جیسے ہیں، آئیں بہیں کھائیں پیئیں، پاسپورٹ آپ کو نہیں ملے گا پاکستان کا. ٹھیک ہو گیا؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جتنے بھی کائنڈ ہارٹیڈ لوگ ہیں اور ہم سے زیادہ خرچ کرنے والے لوگ غیر مسلم موجود ہیں، ہم سے زیادہ رحم دل موجود ہیں، ہم سے زیادہ اچھے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے سارے اچھے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا نظام نا تکوینی نظام ہے، اس میں کسی مذہب کا دخل نہیں ہے. وقت کی پابندی، اس کے کچھ اصول ہیں. وقت کی پابندی کرنا، اچھا کام کرنا، اور جیسے ابھی زاہد بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ اپنی روزی کو حلال کرنا. جو بندہ یہ کام کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کامیاب کرتا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم. آج دیکھ لیں غیر مسلم ہم سے کیوں آگے ہیں بہت سی چیزوں میں، وہ اس تکوینی نظام کے اصولوں کو پہ چل رہے ہیں. وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، وہ اپنے کام کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا ہے. ہم بھی کریں گے ایز اے مسلمان، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. لیکن ہم نے اسلام کو ایسے سمجھا ہوا کہ وہ ہماری ہی جاگیر ہے، ہم جو مرضی کرتے پھریں، قیام آخرت تو ہماری ہے. اگر دنیا اچھی نہیں ہوگی تو آخرت بھی اچھی نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا. تو دنیا کو اچھا کرنا بھی ہمارا کام ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ جو غیر مسلم بھی جو کام کرتے ہیں ان کو اس کا بدلہ ملتا ہے، لیکن ایک جو کرائٹیریا متعین کر دیا کہ نہیں جی جنت کا اور آخری نجات کا فیصلہ وہ اسلام کے اوپر ہی ہوگا، وہ الگ چیز ہے. سمپل رول ہے، نیچر کا سمپل رول ہے کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ فصل کاٹیں گے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آم نہیں بوئے، آپ نے وہاں پہ جا کر جو ہے وہ کیکر بویا اور آپ کیکر کے درخت پہ چاہیں گے آم لگ جائیں، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ نیچر کا سمپل رول ہے اور اسی کو فالو کرتی ہے تمام دنیا جو آگے بڑھنا چاہتی ہے. جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زر و سیم. ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں رزلٹ کی طرف. اور رزلٹ ہے ہمارا نواز شریف یونیورسٹی، آپ نے کیا ہے آج اسکور 10 میں سے 5، اور یونیورسٹی آف سدرن پنجاب لاء ڈپارٹمنٹ آپ نے اسکور کیا ہے 10 میں سے 8. تو آج کے ٹیم کے ونر جو ہیں وہ آج کے کوئز کے ونر وہ یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کا لاء ڈپارٹمنٹ ہے. کانگریچولیشنس. لیکن آپ بھی ہمت نہیں ہاریں، انشاءاللہ اگلا ایک اور بھی آپ کا ایپیسوڈ پڑا ہے. 3 ایپیسوڈس کے بعد فائنل جو رزلٹ ہوتا ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم آگے سیمی فائنل میں جائے گی. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی اتنی تفصیل سے سوالوں کے جواب دیے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے آتے ہیں. مقصد بھی اس پروگرام کا یہی ہے ناظرین کہ ہم جس بنیادی نقطہ سے دور ہٹ گئے ہیں اس مقدس مہینے میں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں برکت اور جو کچھ ہمیں صلاحیت دی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس مقصد کی طرف اپنے نوجوان نسل کو لے کر جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر کام لے. جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان سے ہمیں بہتر کام کرنے کی توفیق دے. اپنا اور ہمارا ہم سب کے لیے بہت زیادہ دعا گو رہیں کہ ہماری طلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے اور ہم اس کی وحدانیت میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور ہمیں اور اب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ایک اور دعا جو بہت میں خصوصی طور پہ آپ سے گزارش کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے لیے اور ہمارے لیے قلبی، روحانی، جسمانی، ذہنی سب دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. سب کی صحت کے لیے دعا مانگیں کیونکہ ایک صحت مند وجود ہی اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. اور آپ سب خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والوں میں اٹھائے، خیر بانٹنے والوں میں رکھے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. سائمہ علی اور ڈاکٹر عثمان غنی کو اجازت دیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، USP پائندہ باد.